अस्सलाम वालेकुम। मैं जल्दी से यहाँ आपके लिए एक ड्राइंग बनाती हूँ फ्लू वायरस की। इसके ऐसे होते हैं एनवेलप्स। तो ये यहाँ आया हमारा एनवेलप और इस एनवेलप के अंदर होते हैं 8 टुकड़े आरएनए के। तो ये बनाया हमने यहाँ आरएनए, ये है जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये कोड करता है प्रोटीन्स के लिए। तो बहुत सारे प्रोटीन्स में से एक यहाँ बैठा है बाहरी हिस्से पर इसके। इसको मैं बना रही हूँ एक हाथ की तरह। इसकी वजह ये है कि हाथ भी आता है हे से और हीमोग्लूटिनिन भी आता है हे से। हमें हीमोग्लूटिनिन याद रखने में आसानी होगी इस तरह। ये हीमोग्लूटिनिन जो है ये पकड़ कर रखता है साइलिक एसिड को और इसी तरह ये जाता है सेल के अंदर। अब यहाँ एक और प्रोटीन है और इसे मैं कैंची की तरह बना रही हूँ क्योंकि ये निक करता है, मतलब काटता है साइलिक एसिड को। तो इसलिए नून से निक और नून से ही न्यूरैमिनिडेस, इसको कहते हैं न्यूरैमिनिडेस। ये मदद करता है सेल से अलहदा होने में, इसे काट कर, ताकि ये जा सकें बाकी दूसरे सेल्स में भी। ये मदद करता है सेल से खारिज होने में या एग्जिट करने में। अब आता है एक और प्रोटीन जिसका जिक्र हमने पहले नहीं किया है। ये मैं यहाँ बना लेती हूँ इस तरह। इसे कहते हैं M2 प्रोटीन। ये वाला प्रोटीन हर फ्लू टाइप पर नहीं मिलेगा। ये मिलता है फ्लू ए पर और नहीं मिलता फ्लू बी पर। तो ये एक अहम फ़र्क है फ्लू ए और फ्लू बी के दरमियान। और आप देखेंगे कि क्योंकि एक दवाई जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लू के इलाज के लिए, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे पास होती हैं एंटीवायरल मेडिसिन्स भी। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि एंटीबायोटिक जो है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में काम आती है, वायरसेस की नहीं। और ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन हमारे पास ख़ास लफ्ज़ है इन दूसरी दवाइयों या ड्रग्स के लिए जो कि इलाज करती हैं वायरस का, और हम इन्हें कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। और ये काफ़ी सारी होती हैं। मैं यहाँ कुछ के नाम लिखती हूँ। ये हैं अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन। दो बहनों के नाम लग रहे हैं और ये वाकई वैसे भी एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिलते जुलते नाम हैं इनके, अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन। ये दो एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं ये काम करती हैं एंजाइम के काम को रोकने या इसके काम में रुकावट डालने के लिए। तो मैं यहाँ ये माइनस या नेगेटिव का साइन बना रही हूँ। तो ये हमें याद दहानी करा रहा है कि ये रोकती हैं M2 को। अब चूंकि हम जानते हैं कि फ्लू बी में M2 होता ही नहीं है, तो ये वाली ड्रग्स जो हैं ये फ्लू बी पर काम ही नहीं करेंगी। वैसे ये ड्रग्स फ्लू ए के खिलाफ भी कोई बहुत ज़बरदस्त काम नहीं करती, क्योंकि फ्लू ए अब है बहुत ज़्यादा मजबूत और रेजिस्टेंट। अब रेजिस्टेंस जो है वो क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वायरस करता है म्यूटेट और ये ज़्यादा ताकतवर होता चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं फ्लू ए जो है इसकी म्यूटेटेड शक्ल है ये M2 वाली, तो इसलिए इस पर काम नहीं करता अमेंटाडीन या रिमेंटाडीन भी। तो हमारे लिए ये है बुरी खबर। और CDC ने 2012 और 2013 में इन दवाइयों को इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी थी, क्योंकि फ्लू ए जो है वो हो गया था रेजिस्टेंट और बहुत ज़्यादा मजबूत। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर थी और ना खुश करने वाली खबर थी। लेकिन इसमें एक खुशखबरी भी है, वो ये कि हमारे पास और भी ड्रग्स हैं। एक ड्रग है जिसका नाम है ओसेल्टामावीर, और अब इससे मिलता जुलता नाम एक और ड्रग का है ज़नामावीर। ये भी दो बहनें हैं, शायद वीर खानदान की। ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों रोकती हैं न्यूरैमिनिडेस को, और ये जो है ये दोनों में होता है, फ्लू ए में भी और फ्लू बी में भी। तो ये है अच्छी खबर, क्योंकि ये रोकथाम करता है दोनों फ्लू ए और फ्लू बी की। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, फ्लू ए और फ्लू बी, और ये ज़रूरी भी है ना। तो हमारे पास हैं ये दो ड्रग्स, और इनमें से एक है गोली यानी पिल, तो ये वाली है गोली, और ये दूसरी वाली है पाउडर जैसी, और इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से लिया जाता है। अब एक और अहम फ़र्क इनके दरमियान जो है, जिसमें हमें बस ये दिमाग में रखना है या जहन में रखना है, वो ये कि ये ड्रग्स लेने से पहले आपकी उम्र को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक ख़ास एज का होना होगा अगर आपको ये दवाइयाँ लेनी हैं, और ये इन दोनों ड्रग्स में मुख्तलिफ है। इसमें उम्र की क़ैद या एज रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, और ये भी कि आप इसे इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या पहले से अपने आप को फ्लू से बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें
ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. لیکن اگر سوچا جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمارے پاس یہ ڈرگز موجود تو ہیں نا، اگر ہمیں کسی کا علاج کرنا ہے جو ہے بیمار فلو سے. تو اب بات کرتے ہیں علاج کی. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آیا ہو پریشان اور افسردہ چہرہ لے کر، اور آپ دیکھ کر ہی بتا دیں کہ انہیں ہے فلو، اور آپ کہیں کہ چلو بھائی اب اس انسان کو ضرورت ہے علاج کی. تو یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں، ٹریٹمنٹ یعنی علاج. تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا علاج کیوں کریں؟ ظاہر ہے کسی کو بھی فلو ہوگا تو وہ بیچارہ ایسا افسردہ سا ہی دکھے گا. تو ہم کیوں علاج کر رہے ہیں اس انسان کا؟ کیا چیز انہیں خاص بناتی ہے؟ تو یہ ہیں ہائی رسک، زیادہ رسک والے لوگ. یاد رکھیں، زیادہ رسکی لوگ کسی بھی کمیونٹی یا برادری یا سماج میں جس میں شامل ہوتے ہیں چھوٹے بچے. تو جیسے کہہ لیں 2 سال سے بھی کم عمر بچے، یا اس سے بڑے جیسے 65 سال سے اوپر کے بوڑھے لوگ. اور یہ ہو سکتی ہیں حاملہ خواتین بھی، یعنی پریگننٹ عورتیں. یہ بھی آتی ہیں زیادہ رسک والے لوگوں میں. اور کوئی ایسا شخص جس سے پہلے سے کوئی مخصوص بیماری ہو، جیسے پھیپھڑوں کی بیماری یا سانس کی بیماری، کوئی بھی کرونک بیماری جس کی وجہ سے وہ ہوں بیمار. شاید ان کی قوت مدافعت ہو بہت کمزور. اب یہ وہ گروہ یا گروپ ہے کہ جن کا علاج کرنا میرے لیے ترجیح پر ہوگا. اب ایک اور گروہ اور ہوگا یہاں جس کے بارے میں لکھتی ہوں یہاں، یا وہ لوگ جو صحت مند بھی ہوں، پریگننٹ بھی نہ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، ویسے بالکل ٹھیک ہوں. ان کا بھی ہوگا علاج اگر انہیں کوئی حساس بیماری ہو. کہہ لیں کہ یہ ہوں بہت بہت بیمار پہلے سے، اور ان کی طبیعت ہو بہت زیادہ خراب، تو ہوگی ان کی فکر اور انہیں کرنا پڑے ہسپتال میں داخل. تو ایسے لوگ جن کی طبیعت ہو جائے بہت خراب، یا ہو جائے کوئی مسئلہ ان کے ساتھ اور بات آ جائے ہسپتال میں داخل ہونے کی، تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بہت احتیاط اور خیال کے ساتھ کام کریں گے اور فوراً کریں گے ان کا علاج. اب میں یہاں تھوڑی اور جگہ بنا لیتی ہوں. تو یہ ہے وہ گروہ کہ جن کے ساتھ ہم فوراً علاج کی طرف جائیں گے. اب اور کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے؟ تو اگلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ کتنا جلدی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ علاج شروع کریں. کب آپ کو علاج شروع کرنے کی ضرورت ہے، یا کب کریں شروع؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا جلد از جلد. لیکن اگر بڑے پیمانے پر سوچیں تو 2 دن کے اندر اندر. اگر علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں، جیسے کہیں 1 ہفتہ پہلے، تو میں شاید چاہوں کہ ان کا علاج کر دیا جائے شروع. لیکن اگر یہ ذرا اور جلدی ہوا ہوتا تو میں علاج کرنے میں اور زیادہ تیزی دکھاتی. اور کون سی صورتیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ علاج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کتنا لمبے عرصے کے لیے ہم علاج کرتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے 5 دن کے لیے. تو 5 دن کے لیے اوزیلٹامویر یا زنیمویر دیں گے، اور کبھی کبھی یہ جاتا ہے اس سے بھی اوپر، لیکن عام طور پر 5 دن ہی ہوتے ہیں اس کے. تو اس طرح کیا جاتا ہے مینج اس مریض کو جس کا علاج چل رہا ہو فلو کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ان کا علاج نہ ہو. کیا پتہ ایسا ہو کہ جب یہ آئیں تو یہ پہلے سے ہی بہتر محسوس کر رہے ہوں. اس کے لیے مجھے ایک اور چہرہ بنانا پڑے گا، ایسا چہرہ جو پہلے سے ہی مسکرا رہا ہو. تو میں یہاں پر 2 چہرے ایسے بنا لیتی ہوں. تو سوچیں یہ ہیں 2 لوگ اور ہم انہیں الگ الگ دیکھیں گے. ان کے بیچ میں ایک لائن بنا لیتی ہوں. تو یہاں ہیں 2 قسم کی صورتیں، ویسے بھی صورتیں اور دیکھنے میں بھی صورتیں. اب سوچیں جیسے دونوں ہی ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے پریونشن یا حفاظت. ایک اور چیز جو یہ ڈرگز کرتی ہیں وہ ہے پریونشن یا حفاظت بیمار ہونے سے، اور یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. تو سوچیں جیسے یہ لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں یہاں ایک گھر بھی بنا لیتی ہوں. پہلے یہاں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور یہاں بھی اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. تو سوچیں جیسے یہ پہلا والا اس سے کوئی ملنے آیا ہے جس کو تھے فلو کے سمٹمز. تو یہ آیا ملنے. تو جو ہمارے یہ والے بھائی ہیں یہاں ان کو لاحق ہو گئی فکر. یہ ڈر گئے اور انہیں لگا کہ چلو بھائی اب میں بھی بیمار ہونے والا ہوں. تو اگر یہ ہے زیادہ رسک پر یا ہائی رسک ہیں یہ، کیونکہ یہ آتے ہیں کسی بھی ایک گروپ میں جو ہوتے ہیں ہائی رسک پر. ویسے مجھے یہاں بتانا چاہیے تھا کہ اور بھی گروپس ہوتے ہیں اور بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کے علاوہ بھی جو میں نے یہاں لکھی ہیں، اور دوسری بھی ہوتی ہیں. تو اگر یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوں ہائی رسک پر، تو میں سوچوں گی انہیں دوائی دینے کا، اوزیلٹامویر یا زنیمویر جیسی ڈرگز ان کی حفاظت کرنے کے لیے یا انہیں پریونٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ بیمار نہ ہوں.
اچھا، اب یہ بات جو ہم نے کی تھی کہ کوئی حساس بیماری یا ہسپتال میں داخل ہونا وغیرہ، یہ چیز لاگو نہیں ہوتی یہاں کیونکہ یہ بیمار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں بہت کوئی سنگین بیماری نہیں ہوگی یا ہسپتال میں داخل ہونا نہیں ہوگا۔ تو اب اس سوال کا کیا کہ علاج جو ہے وہ کب شروع کرنا ہے؟ تو یہ بھی ہوگا 2 دن کے اندر اندر۔ تو 2 دن کے دوران جب یہ ملے ہوں کسی فلو والے سے یا ان کا ایکسپوجر اگر ہوا ہو، تو ایکسپوجر کا لفظ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ہم پہلے سے کسی بیمار سے ملے ہوں اور ہمیں لگے کہ ہم بھی اس سے ملے ہیں تو شاید ہم بھی بیمار ہوں گے آگے چل کر، تو اسے ہم کہتے ہیں ایکسپوز ہونا۔ کسی بیمار سے ملنا مطلب اس سے ایکسپوز ہونا، اور اسے کہتے ہیں ایکسپوجر۔ تو ایسے میں آپ کو کرنا چاہیے ہے علاج شروع 1 سے 2 دن میں، اور اس کی پریونشن بھی 2 دن کے اندر اندر۔ تو آپ کتنے عرصے کے لیے انہیں یہ ڈرگز دیں گے تاکہ یہ بچ سکیں بیمار ہونے سے؟ تو یہ چیز منحصر کرتی ہے اس بات پر کہ کیا انہیں ویکسین لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو سوچیں جیسے انہیں لگی تھی ویکسین، فلو کی ویکسین، اور یہ تھے ہائی رسک، اور یہ کسی سے ملے تھے جسے تھا فلو، تو یہ جو ہے ان کے لیے میں علاج کا جو وقت ہے وہ رکھوں گی 2 ہفتے کا۔ انہیں دوائیاں دوں گی 2 ہفتے کے لیے، اور اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ اگر انہیں 2 ہفتوں کے لیے دوائیاں دیتے ہیں تو خیال یہ ہے کہ اس سے یہ ہو جائیں گے کور اور یہ ہو جائیں گے محفوظ، اور پھر میں سوچوں گی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ویکسین جو انہیں لگی ہے وہ کر لے گی کنٹرول، کیونکہ یاد رکھیں کہ ویکسین جو ہے وہ لیتی ہے 2 ہفتے پوری طرح اپنا اثر دکھانے میں۔ تو انہیں دی جائے گی دوائی اس وقت کے لیے جب ویکسین پوری طرح کام نہیں کر رہی ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب ویکسین پوری طرح حرکت میں آ جائے گی اور کر لے گی ان کی حفاظت، اور پورا سیزن جو ہے فلو کا اس میں یہ آرام سے محفوظ طریقے سے گزر جائے گا۔ تو یہ ہوگا طریقہ۔ اب سوچیں جیسے یہ ویکسین لگا ہی نہیں سکتے، مطلب ویکسین نہیں ہوگی، شاید ان کو ہے الرجی، یا پھر ان کو ہوا ہوگا کوئی ری ایکشن ویکسین سے یا کسی بھی وجہ سے، یا یہ نہیں لگا سکے ہوں گے ویکسین یا نہیں لگا سکتے ہوں گے ویکسین۔ تو اگر یہ نہیں لے سکتے ویکسین یا ان کے پاس نہیں ہے ویکسین، تو ان کے لیے میں ان کا علاج کروں گی صرف 1 ہفتے کے لیے، ان کے ایکسپوجر کے 1 ہفتے بعد۔ تو سوچیں جیسے ایکسپوجر ہوا ہے آج، اور پھر سوچیں کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوا، تو ایکسپوجر کے 1 ہفتے بعد یعنی کہ اگلا ہفتہ، اس وقت دوائی ہو جائے گی بند۔ تو اس طرح ہم ان کی حفاظت کریں گے بیمار ہونے سے اس والے ایکسپوجر سے۔ اور کیونکہ ان کو نہیں لگی ہوئی تھی ویکسین اور ان کے ہوتے رہے ایکسپوجرز، تو اگر یہ پھر سے ایکسپوز ہوتے ہیں فلو سے دوبارہ 3 ہفتوں میں ہی پھر سے ہمیں یہی چیز دوبارہ کرنی ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے نظام میں ویکسین کا ہونا تاکہ آپ کی حفاظت ہوتی رہے اور پریونشن جو ہے وہ چلتی رہے۔ اب ایک اور صورت جس میں یہاں مہمان کے بجائے سوچیں آپ کے پاس جو آپ کے آس پاس جو رہنے والے ہیں وہ ہوں بیمار، جو رہتے ہوں آپ کے ساتھ۔ اب یہ شخص جو ہے سوچیں کہ یہ رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں بیمار، تو ہم اس صورت کو کہیں گے آؤٹ بریک، یعنی ایک طرح سے ہنگامی حالت یا اس فلو وائرس کا پھوٹ پڑنا۔ تو یہ انسان جو ہے یہ رہ رہا ہے ایک آؤٹ بریک والی صورتحال میں، اور بہت سارے لوگ فلو کے ساتھ رہ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اب ہمیں فکر ہے یہاں ہمارے مسکراتے ہوئے بھائی کی کہ کہیں یہ بھی بیمار نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں مجھے کس کی ہوگی فکر؟ کس کے لیے میں چاہوں گی کہ انہیں دی جائے دوائی اور ان کی جائے حفاظت؟ تو یہاں ہوں گے پھر سے ہائی رسک والے لوگ ہمارے پاس جو رہ رہے ہیں ساتھ۔ ان میں ہو سکتے ہیں بوڑھے یا زیادہ عمر والے لوگ بھی، تو یہ کسی بھی طرح کا ماحول ہو سکتا ہے، جیسے کوئی اولڈ ایج ہوم ہو یا کوئی صحت یابی کا ادارہ ہو یا کوئی نرسنگ ہوم ہو جہاں لوگ رہتے ہوں ایسے۔ تو یہ ہوگی بہت زیادہ فکر مندی کی بات، اور یہ ہوں گے ہائی رسک۔ تو ہم چاہیں گے سب سے پہلے کہ کی جائے ان کی پریونشن یا ان کی حفاظت ان 2 دوائیوں میں سے کسی ایک دوائی سے۔ اب کیا مجھے کسی بیماری کے حساس ہونے یا ہسپتال میں داخل ہونے کی فکر کرنی چاہیے؟ اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں صحت مند انسان کی جو موجود ہے آؤٹ بریک کے بیچ میں، اور یہ اب بھی ہے صحت مند، انہیں ویسے کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ کوئی ہاسپٹلائز بھی نہیں ہونے والے۔ تو یہاں پورا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ بس یہ آؤٹ بریک کے دوران یہ وائرس پکڑ نہ لیں۔ تو اب ہم کب چاہیں گے ان کا علاج کرنا؟ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ 2 دن کے اندر، کیونکہ یہ چیز لاگو ہوتی ہے تب جب کچھ خاص طور پر ہو رہا ہو، لیکن ایک آؤٹ بریک کے اندر آپ بار بار ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس سب ہوتے ہیں بیمار۔ سوچیں جیسے آپ گئے کینٹین میں کھانا کھانے تو سب وہاں ہیں بیمار، تو جب بھی ہوتا ہے بار بار ایکسپوجر تو آپ نہیں سوچتے 2 دن کے اندر والے علاج کے بارے میں۔
اس بات کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا ایسی سچویشن میں. تو یہاں ہوگی فکر اس انسان کی جنرلی. اب اگر علاج کی بات کریں تو آپ کو کرنا پڑے گا سب کا علاج، یہاں ویکسین ہو یا نہ ہو. علاج سب کا کرنا پڑے گا اس آؤٹ بریک میں، کیونکہ یہاں جو مقصد ہوگا پھر وہ یہ ہوگا کہ اس آؤٹ بریک کو کس طرح قابو کرنا ہے. آپ نہیں چاہیں گے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ بہت برا ہو، کیونکہ فلو فیٹل بھی ہو سکتا ہے، یعنی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کر سکتا ہے لوگوں کو داخل ہسپتال میں بھی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہاں ہائی رسک پر ہیں اتنے سارے لوگ، تو یہاں پر سب کا علاج کرنا پڑے گا پورے آؤٹ بریک میں، اور تب تک کرنا پڑے گا جب تک فلو کا آخری کیس سامنے آئے ہوئے بھی 1 ہفتہ گزر چکا ہو، تب تک. تو یہاں پر اس صورت میں جو اس سے مختلف ہے، جس میں آپ کے پاس صرف ایک یا سنگل ایکسپوجر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت لوگ ہیں آؤٹ بریک میں اور جو بیمار ہیں اور جو ایکسپوز کر رہے ہیں مسلسل ایک دوسرے کو، تو ایسے میں آپ بس سب کا علاج کرتے ہیں اوزیلٹامویر اور زنیمویر سے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اینٹی وائرل ڈرگز موجود ہیں اور ہم کیسے ان کا استعمال کر سکتے ہیں بچاؤ کے لیے بھی اور علاج کے لیے بھی. تو آج کے لیے اتنا ہی.